अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी कुछ देर पहले इजलास ख़त्म हो गया, कोई 9 साढ़े 9 बजे शुरू हुआ था, कोई 5 बजे के टाइम। पूरा इस सेशन को हमने कवर कर लिया और कुछ आंखों देखा हाल भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले यहाँ जो पहुँचे थे असम्बली में वो मीर असद बलोच थे, जो 1 बजे पहुँचे थे। जब मैं 1:30 बजे आया, जब उनके दफ्तर गया तो बैठे हुए थे। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जो नाराज़ अरकान और अपोजिशन हैं वो सबसे पहले आए, लेकिन तवक्को नहीं की जा रही थी। जाम साहब भी आज इजलास से काफ़ी पहले पहुँचे। उमूमन ये कहा जा रहा था, बल्कि मैंने भी कहा था कि शायद इस इजलास में जाम साहब और उसकी टीम ना आए, लेकिन वो आ गए। उन्होंने फैस किया और असम्बली में अपना स्पीच भी दिया। अच्छा, जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। उसमें 165 अरकान असम्बली है, उनमें से 33 नाराज़ और अपोजिशन के लोगों ने हाथ खड़े करके इस तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। हिमायत करने के बाद ऑफिशियली जो तहरीक अदम एतमाद है वो करारदाद की शक्ल इख्तियार कर गया। तो उसके बाद डिबेट हुआ, उसमें सना बलोच, मतलब आज जितने भी अरकानी मेंबर्स थे और सब ने दिल खोल के बात की, अपोजिशन की जानिब से, नाराज़ अरकान की जानिब से और बाकी जाम साहब की टीम की जानिब से। बहरहाल कुछ ऐसे भी स्पीचेस हमें नज़र आए जो तकरीबन 1 दिन पहले तक जाम कमाल ख़ान की टीम का हिस्सा थे, लेकिन आज हमने देखा कि वो भी गए नाराज़ अरकान की तरफ। इजलास शुरू होने से चंद घड़ी पहले सैयद एहसान शाह को जो है जाके मनाया गया, MP आस्टर से लाया गया। उन्होंने मीडिया से बात की और उसके फौरी बाद नूर मोहम्मद दुमड़ जो मिनिस्टर हैं PHE के, वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी नाराज़ अरकान का हिमायत का ऐलान कर दिया। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात काफ़ी गुजर चुकी है। ये जो बैकग्राउंड में आप देखते हैं, यहाँ पे सारा मीडिया खड़ा है, जो अरकान असम्बली हैं उनके हल्के इंतखाब के लोग खड़े हैं। सारा जो भी ज़ाहिर है कि आज बड़े शौक़ से आए हैं। आज बहुत रश है असम्बली के अंदर, बाहर भी है, गेट भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी छोड़ नहीं रहा, लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंतज़ार ये है कि नाराज़ अरकान में से या जाम साहब में से जो भी आएगा तो उसे थोड़ा और बातचीत की जाए, क्योंकि मीडिया वालों को ज़ाहिर है कि सवाल करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने अपनी स्पीच भी दी है सब ने। बहरहाल उसके बावजूद खड़े हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अगर इस बीच में आ गए, कोई मीडिया टॉक हो गया तो हम आपको भी उसमें शामिल कर लेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हर एक का अपने सोचने का अपना अपना ज़ाविया है, तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आज तमाम सूरत हाल को कैसे देखा। लेकिन उनके पास जाने से पहले ये मैं आपको बात बताऊं कि बीच में अब्दुर्रहमान केतरान उठे असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा कि जी हमारे 5 अरकान असम्बली मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए हैं। उसमें बुशरा रिंद है, लैला तरीन है, माजबीन, लाला रशीद और अकबर आसकानी। बहरहाल जैसे ये स्पीच ख़त्म होगी अब्दुर्रहमान केतरान की, इस पर डिबेट होना शुरू हुआ तो उसके कोई आधा घंटा 40 मिनट बाद लाला रशीद पहुँचे असम्बली में। उनसे हमने भी पूछा कि जी आप कहाँ थे। उन्होंने बड़ी मानेखेज़ अंदाज में कहा कि मैं दम कराने गया था। जब हमने पूछा कि कहाँ दम कराने गए हो, तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि आजकल दम कहाँ पे कराई जाती है। तो ये तमाम सूरत हाल थी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जलाल नूरज़ई। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, तमाम सूरत हाल को उन्होंने क्या देखा और क्या ऑब्ज़र्व किया और उनकी जो एनालाइज़ है वो क्या है। जलाल भाई बताइएगा, क्या आपने देखा, तमाम सूरत हाल आपके सामने थी, कैसे लगा आपको? जी बिल्कुल, ये आज के इजलास में अगरचे अगर इसी इजलास पे ही फैसला किया जा सके तो इनके पास अददी अक्सरियत थी हिज़्ब इख्तिलाफ और जा मुखालिफ अरकान के पास। लेकिन अब दिन मज़ीद भी रह रहे हैं, 25 तारीख़ को अदम एतमाद का दिन है, तो जाम के पास भी काफ़ी दिन है कि उस हवाले से मज़ीद काम करें। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अब तक कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। ये मामलात
مزید حزب اختلاف یا جام مخالف اراکین کے فیور میں مزید جا سکتے ہیں یا یہ موافق حالات بن سکتے ہیں جام کمال خان کے. میں یہاں پہ ناراض ارکان کی اصطلاح اس لیے دانستہ استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں جام مخالف ارکان کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص محروم نہیں ہے. ان کی مثال اس شعر میں کہ اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے, سب کچھ کہا کہ بھی محروم نظر آتا ہے. تو یہ ان پہ صادق آتا ہے, ان سب لوگوں پہ. اور پھر آج کی اس پوری صورتحال میں اپوزیشن کی جانب سے اور جام مخالف اراکین کی جانب سے ان کا تکلم, ان کا طرز بیان, طرز کلام وہ شائستہ نہیں تھا. مطلب اسپیچز کیا بات؟ اسپیچز کی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں شائستگی نہیں دیکھی گئی تھی. توہین آمیز ان کے الفاظ تھے, توہین آمیز ان کے جملے تھے. لیکن جام کمال نے پورے اعصاب کے ساتھ, پورے حواس کے ساتھ, بڑی شائستگی اور ظرف کے ساتھ ان تمام ارکان کی جو انہوں نے گھنٹوں مخالف تقاریر کی ان کے جواب دے دیے, اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ مکمل طور پر پر اعتماد ہے. اور یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ باقیوں کی طرح جیسے ہمارے سردار صاحبان, نواب صاحبان بیچ میں وہ استعفیٰ دے کے رفو چکر ہو جاتے, انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, میں اس کا سامنا کروں گا. اور پھر سب سے بڑی وائلیشن جو جمہوریت اور دستور کی بات کی جاتی ہے, اسپیکر کے منصب پر بیٹے عبدالقدوس بزنجو نے کی ہے. یعنی دستوری طور پر اسمبلی قواعد اور ضوابط کے تحت, ضابطے کے تحت ایک اسپیکر فریق نہیں بن سکتا کسی صورت, اور اگر وہ بنتا ہے وہ اجلاس چیئر کرنے کا اہل نہیں ہے. اور اس جانب تو نہ اپوزیشن کو, اس اختلاف کو یہ دستوری نقطہ نظر آیا, نہ ثنا بلوچ کو, نہ فلاں کو, نہ فلاں کو, نہ فلاں کو. یہ وائلیشن ہوئی ہے. اسپیکر عبدالقدوس بزنجو وہ فریق ہے اور انہوں نے کمپین چلائی ہے اور برملک کمپین چلائی ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بولے ہیں. اور حیرت اس بات کی بھی ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی وفاقی حکومت پہ کوئی چوٹ لگانی ہو, وار کرنا ہو, تو اس کی ابتدا وہ بلوچستان سے ہوئی ہے. اور اس مرتبہ پھر بلوچستان کو اکھاڑا بنایا گیا ہے, اس کو پھر ایک تماشا بنایا گیا ہے. میرے خیال سے کہ عمران خان کے خلاف دیدہ و نادیدہ قوتیں متحرک ہو چکی ہے. آغاز اس کا بلوچستان سے ہوا ہے, اور یہ جو ارتعاش ہے وہ وفاق تک, وہ خیبر پختونخوا تک, پنجاب تک, اور یہ محسوس کی جائے گی. اور اس میں غور کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک رکن, یعنی عمران خان کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک تحریک چل رہی ہے, جماعت اسلامی کی تحریک چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کی تحریک چل رہی ہے, نصیب اللہ مری رکن اسمبلی ہے تحریک انصاف کا, وہ پی ڈی ایم کا ساتھی ہے, وہ پی ڈی ایم کا ہم نواں ہے. تو یہ ساری یہ چیزیں کچھ اور طرف اشارے کر. اور پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ لوگ مسنگ ہو گئی ہے, یہ کیا ادھر یہ لوگ بچے تھے کہ جن کو مس کیا گیا ہے؟ ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے. اور پھر جس پہ یہ جس جانب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کو کڈنیپ کیا ہے یا وہ کیا ہے, وہ ساری قوتیں وہ تو عبدالقدوس اور ظہور اور ان کے ساتھ ہے, یا ہماری متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. تو پھر کون جام میں اتنی اہلیت یا صلاحیت یا اس کی یہ شہرت ہے کہ وہ کسی کو کڈنیپ کرے؟ کڈنیپ والے, میں صاف بات یہ کروں, کڈنیپ والے عبدالقدوس بزنجو, ظہور بلیدی, متحدہ اپوزیشن یعنی سردار اختر مینگل کی جماعت, محمود خان کی جماعت, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, ان کے ساتھ ہے وہ. تو آپ کے خیال میں جن کی آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے تاثر یہ تھا کہ وہ جام صاحب سے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے چھوڑ دی ابھی جام صاحب. اگر وہ جام صاحب کے ہوتے کیا ان لوگوں میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ بغاوت کرتے؟ ابھی چھوڑ دیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کی یہ ہمت تھی. یہ سارا گیم آپ کو بھی پتہ ہے, صحافیوں نے بھی ملاقات کی اس میں, یعنی صحافی بھی فیڈ بیک لے کے آ گئے تھے. ان تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ ان کو کڈنیپ کیا ہے, ارے بابا کڈنیپ والے ان کے ساتھ ہے. اچھا یہ بتائیں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا بلوچستان میں اتحاد ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 65 اراکین اسمبلی ہیں بلوچستان میں, 33 نے ہاتھ کھڑے کر کے جام صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر لیا. آپ کے خیال میں یہ ریفرنڈم نہیں ہے؟ جمہوری اگر رول دیکھے جائیں یا جمہوریت کا جو روح ہے اس کو دیکھا جائے, یہ کوئی ریفرنڈم نہیں ہے کہ اسمبلی فلور ایک آئینی ادارہ ہے؟ جمہوریت کی روح تو ہمیشہ پامالی ہوئی ہے, اور عددی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہ جو سارے بلوچستان کی روایات, قبائلی روایات, جمہوریت, دستور, یہ فریب ہے. یہ فریب ہے جس میں عوام کو مبتلا کیا گیا ہے اور یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, یہ فریب ہے. اور باقی اگر عددی اعتبار سے آج دیکھا جائے یہ برترین کو حاصل ہے. ممکن ہے کہ آئندہ وقت یہ صورتحال نہ رہے, یہ امکانات کی سیاست ہے. مطلب آپ کہتے ہیں دونوں طرف سے رول کو فالو نہیں کیا گیا, جام صاحب کی طرف سے, ان کی طرف سے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت تک تو متحدہ اپوزیشن اور جام مخالفین رول کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ظہور بلیدی کی جو میڈیا اٹیک ہے وہ دیکھیں گے,
اس کے بعد جو ہے ہم پھر مصطفیٰ بھائی کے پاس آ جاتے ہیں. آپ سب نے دیکھا کہ 34 اراکین نے کھڑے ہو کر اس کی حمایت کی اور ہمارے ساتھ جو آج اقلیتی حکومت نے کیا ہے. تھوڑا خاموشی کریں پلیز. جام نہیں کیا ہے حکومت نے، جام اس ہمارے 4 ممبران جس میں 3 خواتین اور 1 اکبر آسکانی صاحب، ان کو جاب کمال صاحب نے حبس بیجا میں رکھا اور ہمارا فون پہ ان سے حال احوال ہوا اور ہمیں پتہ لگا کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے جام کی حمایت کروانا چاہ رہے ہیں. یہ دنیا کی کسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اقلیتی حکومت اکثریت پہ حاوی ہو، اور اس حوالے سے ہم چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس بلوچستان ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اقلیتی حکومت کا اس کارنامے کا نوٹس لے اور ممبران اسمبلی کو اپنا آئینی اور قانونی حق ادا کرنے کی اجازت دی جائے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جام کمال صاحب کا وتیرہ ہے کہ ہر چیز جو اس کے خلاف ہوتی ہے وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹروں پہ ڈنڈے، اساتذہ پہ ڈنڈے، طلبہ پہ ڈنڈے، اپوزیشن پہ ڈنڈے، اور آج ان کا ڈنڈا اسمبلی پہ برس رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں صرف یہ عمارت ہم ممبران کے لیے محفوظ ہے اور ہم اس وقت تک اس احاطے سے باہر نہیں جائیں گے جب تک ہمارے 4 اراکین کو رہا نہیں کیا جاتا اور ان کو ہمارے پاس آنے نہیں دیا جاتا. تو ہم احتجاجاً یہاں پہ رہیں گے اور 25 تاریخ تک ہم یہیں پہ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے اس جام کمال کی جو ہے اس کی رخصتی کر کے ہی جائیں گے. ظہور صاحب، کیا یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اغوا کرنے کی سازش کی جائے گی جو آپ لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ دیکھو، ہم سب کو خدشہ ہے. ہم حکومت سے نہیں لڑ سکتے. حکومت کے پاس پولیس ہے، حکومت کے پاس جو ہے ڈنڈے ہیں اور گنڈے بھی ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس احاطے سے باہر نکلے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اسی وجہ سے ہم ایک عجیب سا تماشا بنا دیا گیا بلوچستان کو کہ 34 اراکین اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے جام کمال صاحب کے جو ان کی اپنی جو ذاتی کیا کہتے ہیں اس کو جو پولیس ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنی وفاداری تبدیل کریں. ٹھیک ہے ظہور صاحب، ایک منٹ سوال پھر ہم بھی جواب دیں گے. ٹھیک کم میں ظہور جمع جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جواب آپ کو دیں گے، جواب دیں گے. ٹھیک وہ خود ادھر ہی آپ کے ساتھ بات کریں گے، وہ خود موجود ہیں. اچھا میر صاحب، آج کے حوالے سے بتائیں تحریک اعتماد میں آپ لوگوں کی جو حمایتی تھے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی. لالا رشید صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا انہوں نے آپ کو آ کے کیا بتایا. ٹھیک ہے. ایک بات کا میں اضافہ کروں، ابھی لیاقت شاہوانی کا کسی چینل سے میں انٹرویو کر کے آ رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی مانا ہے اس نے کہ ہماری تحویل میں ہے اور وہ جو ہے نا ہمارے حق میں میں نے ان کو کہا کہ پریس میں آپ لے آئیں، بسم اللہ جمہوری حق ہے. کہتے نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف زیبا نازیبا الفاظ استعمال کریں. میں نے کہا 3.5 سال تک وہ یہاں پہ ممبر رہی ہیں اور یہ بلوچستان کی روایت کے منافی ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو وہ خود مان رہے کہ ہماری تحویل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان کے غیرت مند صحافیوں، آپ کا تاریخ جمہوری جادوجہد کا حصہ رہا ہے. آپ نے ہمیشہ لاٹھی اور گولی کی سرکار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا کبھی. آپ نے آج 1,23,00,000 عوام کا جو اس صوبہ ہے، 65 لوگ جو اس کے ممبر ہیں، ہم نے اپنا آئینی اور قانونی حق آج یہاں استعمال کیا. اور اگر جام کے پاس کوئی جرأت ہوتا سیاسی
سیاسی اخلاقیات یہی تھا کہ وہ اپنے ممبروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر لیتے، لیکن انہوں نے سرکاری مشینری استعمال کی، سرکار کا دولت استعمال کیا. ہمارے 3 اسمبلی کے خواتین ممبر جو ہمارے اور آپ کے بہن لگتے ہیں، ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اور ہمارا ایک بھائی اکبر آسکانی، اس کو بھی انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے. جام اور اس کے عواریوں نے، جب ہم روایت کی بات کرتے ہیں، میں جام صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جناب یہ کون سی روایت ہے کہ آپ خواتین کو اغوا کر کے رکھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج 33 بندوں نے، لالا رشید کے آنے کے بعد 34 لوگوں نے، اسمبلی کے ممبروں نے، معزز اسمبلی کے ممبروں نے جام صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس جو موشن آج ہم نے تصدیق کی کہ ہم جام کو نہیں مانتے ہیں، 34 بندوں نے. لیکن وہ ڈیٹ بن کے کہتا میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. کیا کوئی قبضہ گیریت ہے یہاں کہ آپ استعفیٰ یہاں نہیں دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ضائع کیے بغیر چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس بلوچستان، آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس ملک کے اداروں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے معزز ممبران کو یہاں حاضر کیا جائے. اگر انہوں نے ان کو حاضر نہیں کیا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا تماچا ہوگا اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے. یہ ملک چلے گا تو جمہوریت کی بیس پہ چلے گا، غونڈہ گردی پہ نہیں چلے گا. لاٹھی اور گولی کی سرکار یہاں نہیں چل سکتی ہے. ہم اس وقت تک یہاں بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ہمارے 4 معزز، ہمارے بہنیں، 3 بہن، ایک ہمارا بھائی اکبر آسکانی جو ان کو دھمکیاں دیا جا رہا ہے کہ اپنی وفاداری تبدیل کرو، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ پیچھے ہٹو، جام کی حمایت کرو. جام نے تو پورے بلوچستان کا جو مینڈیٹ ہے انہوں نے لوز کیے. پورے بلوچستان کے سوشل میڈیا جام کو قبول نہیں کر رہا ہے، یہاں کے لاکھوں عوام قبول نہیں کر رہے ہیں. جتنی لاشیں اس کے ٹائم پہ ریڈ زون پہ آئی ہیں کبھی زندگی میں نہیں آئے. یہاں ہزارہ کو بخشا نہیں گیا، یہاں اسٹوڈنٹ کو بخشا نہیں گیا، یہاں ڈاکٹروں کو بخشا نہیں گیا. تو ہم اس گورنمنٹ کو، ہم یہ گورنمنٹ نہیں کہیں کہ جام کا گورنمنٹ ہے، جام ایک فرد ہے، ہم اس فرد کے خلاف ہیں. جام اکیلے شانشائیت کر رہا ہے اور شانشائیت کے بیس پہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. ہم ہرگز اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خزانے کا منہ جس طریقے سے انہوں نے کھولا ہے اور جس طریقے سے وہ ہاس ٹریڈنگ کر رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے، وہ تو بلوچستان کے روایت کو پامال کر کے وہ لوگوں کو خریدنا چاہتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جام بلوچستان سے اتنی نفرت ہے بلوچستان کو کہ وہ بلوچستان کے معزز ممبران کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ان کو ابھی تک اپنے پاس رکھا ہے، ان کو دھمکیاں دی رہی ہے، ان کے اوپر تشدد کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے. ہم اس کو بخشیں گے نہیں. حالات اور وقت کے تقاضا یہی ہے کہ آپ ہماری آواز کو، عمران خان اپنے کو بڑا مدینے کا، کل اس کی جو سپیچ تھا مدینے کے حوالے سے بہت سی باتیں، مدینے میں تو یہی کام تھا کیا؟ جناب عمران خان صاحب، میں اس حوالے سے جو آج آپ کے سامنے میڈیا کے توسط سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا؟ آپ پوچھ لیں ان سے کیوں رکھا ہے ان کو. تو اگر حالات اتنی جمہوریت نہیں چاہیے، ڈنڈے کی زور اور طاقت لگاؤ، ماشاءاللہ.
सारे सब अपने घरों में जाएंगे, साफ़ी बेचारे अपने घरों में जाएंगे, हम भी अपने घरों में जाएं, चलाते रहे गवर्नर राज लगाओ। इस तरीके से नहीं हो सकती है कि एक जमहूरी अमल है, आप उस जमहूरी अमल को रोकें। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी हमारा साथ दे दें, और ये मीडिया के जितने भी बड़े पैमाने पे उनकी एक हैसियत है, उनके चैनल की, उनकी अपनी कंपनी की, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचिस्तान को थोड़ा वक्त भी दे दें। जब बलूचिस्तान की बारी आती है, बड़े से बड़े वाक़या जब होते हैं वो 2 मिनट के लिए ख़त्म होती जाती है। आज इससे बढ़कर कोई वाक़या आपने सुना है? कोई स्टूडेंट को उठा के ले गया, वो समझ में तो आ रहा था, कोई डॉक्टर को उठा के ले गया। अभी हम जो लोग अपनी मसाइल लेके असम्बली के सामने हड़ताल के लिए आते थे कि हमारे मसले हल किए जाएं, आज हमें भी अगवा किया गया, हमारे साथ ये सलूक की गई। तो हम समझते हैं कि ये फिरौनियत चंगेज़ के दौर नहीं है, खलाकुकान के दौर नहीं है, ये 21वीं सदी है। और 21वीं सदी में ये जाम को कहें इतना दुश्मनी ले लें कि कल आप सह सकें। आज की तमाम सूरत हाल आपने देखा कि जैसे जो नाराज़ अरकान हैं उनके 2 अहम मेंबर ज़हूर बुलैदी और असद बलोच ने एक बार फिर इस इल्ज़ाम को दोहराया कि उनके 5 लोग मिसिंग हैं, और इसमें एक तो आ गया लेकिन 4 अभी तक लापता हैं। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो जब तक ये 4 लोग नहीं आएंगे वो असम्बली में ही रहेंगे, दिन रात रहेंगे, और 25 तारीख तक असम्बली में ही उनका खाना पीना भी यहीं होगा, रिहाइश भी यहीं होगी, और यहीं रहेंगे, वो अपने घर नहीं जाएंगे। अभी देखना ये है कि यह अरकानी असम्बली 4 दिन जो 4 की बात की जा रही है, जो इल्ज़ाम है, वो आएंगे असम्बली और इनको साथ लेके जाएंगे, या ये 25 तारीख तक इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली के अंदर रहेंगे। और आपने देखा कि जब बजट इजलास हुआ था उसके बाद इसी अपोजिशन ने 14 दिन गुजारे थे ताने में। अभी ये नई एक सूरत हाल ने जन्म लिया है कि एक तरफ तो तहरीक अदम एतमाद थी, वो तो ज़ाहिर होना था, और जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि लोग मिसिंग हैं वग़ैरह, जो अभी और जाम कमाल ख़ान पे इल्ज़ाम भी यही लगाई जा रही है। अभी देखना है कि अभी ये मामले को किस तरह जो है सॉर्ट आउट या हल किया जाएगा, या वो जो मेंबरान हैं वो कहाँ हैं, इस हवाले से अभी तक मालूम नहीं हो सका। अपने होस्ट रशीद बलोच को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।